day जो है again overcast conditions and rain. So to all intents and purpose, unless until कोई exceptional cricket हो जाए या weather forecast गलत हो जाए, ये सीरीज फिर ड्रॉ की तरफ जा रही है 1-1. पाकिस्तान जी sure to leave out their prodigiously talented right arm leg break bowler शादाब खान और वहाब रियाज to make a return. क्या वहाब को मैच ये खेलना चाहिए या फिर हसन अली should be picked in the 11? इस पे यकीनन आज बात होगी. वेस्ट इंडीज गोइंग अनचेंज्ड और ऑफ कोर्स वो शरन गैब्रियल की तरफ सारे देख रहे हैं द वे ही पिक्ड अ हॉल ऑफ 6 विकेट्स इन द सेकेंड टेस्ट मैच. बात अगर करें जी आज के टेस्ट मैच की सिग्निफिकेंस, तो शायद ये टेस्ट मैच चाहे ये बारिश की नज़र हो जाए, चाहे जो भी टीम जीते हारे, जो भी हो जाए इस टेस्ट मैच में, ये एक एपिक टेस्ट मैच हो जाएगा और ये तारीख में बहुत मर्तबा दोहराया जाएगा. क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से यूनुस खान जिन्होंने अपना करियर जो है वो सन 1999-2000 में पाकिस्तान के लिए शुरू किया, सन 2004 तक शायद उन्होंने डेब्यू पे जो सेंचुरी की और उनकी पहली और दूसरी सेंचुरी के दरमियान 11 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 168 रन बनाए और बहुत लोग ये समझते थे कि यूनुस खान का करियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा. और इनकी एवरेज जो रही यूनुस खान की टिल 2004 वो 38.96 थी जी. और फिर 2005 से लेके 2015 तक यूनुस खान ने जी कमाल ही किया, 25 सेंचुरियाँ टेस्ट मैचेस में स्कोर की और पाकिस्तान की जानिब से उनकी एवरेज रही 60.41. 117 टेस्ट मजमूई तौर पे यूनुस खान जो है वो खेलने में कामयाब हुए. 45 पाकिस्तान जीता, 45 पाकिस्तान हारा. जब पाकिस्तान टेस्ट मैच हारता था यानी कि जो 45 हैं उसमें यूनुस खान की एवरेज 32.92 थी जी, और जब जीतता था तो 78.29. दिस मीन्स ही वॉज द गेम चेंजर एंड अ मैच विनर फॉर पाकिस्तान. 2005 से लेके और 2015 तक जो यूनुस खान की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट है वो 25 टेस्ट मैच सेंचुरीज हैं जो शायद दुनिया में इस टेन्योर में किसी ने नहीं की इस दौरानिए में. पहले 5 साल में अगर आप देखें तो यूनुस खान जो हैं वो 6 सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब हुए और फिर 10 साल में 25 सेंचुरियाँ, आखिरी 45 टेस्ट मैचेस में 19 सेंचुरियाँ उन्होंने स्कोर की और मिसबाह हक के साथ मिल के जो कि 67 टेस्ट मैच उन्होंने खेले और दोनों ने मजमूई तौर पे आपस में अपनी पार्टनरशिप में 3205 रन बनाए 70 की एवरेज से. सो ऑफ कोर्स एन आउटस्टैंडिंग करियर कमिंग टू एन एंड. और यूनुस खान का खला जो है वो नॉट ओनली एज ए बैट्समैन बल्कि शायद जो उनका इम्पैक्ट था, जो उनका ड्रेसिंग रूम में प्रेजेंस थी, जो हाई इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी और जो उनमें पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म, कन्विक्शन और एक रोल मॉडल, वो शायद अब पाकिस्तान के साथ नहीं होगा. मिसबाह हक का अगर आप करियर देखें तो वो भी एक फैसिनेटिंग करियर है कि 2010 तक उन्होंने सिर्फ 19 टेस्ट खेले थे और उनकी एवरेज 32 की थी. बहैसियत कप्तान उनकी एवरेज 52 की रही जिसमें 8 टेस्ट मैच सेंचुरियाँ भी शामिल हैं. पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन, बड़े सगीर में दूसरे नंबर पे मोस्ट विन्स उनकी हैं आउटसाइड पाकिस्तान जी 25 और 6 साल और 205 दिन पे मुहित उनकी कप्तानी जो कि पाकिस्तान का एक इनफरादी रिकॉर्ड है. सो थैंक यू वेरी मच यूनुस खान एंड थैंक यू वेरी मच मिसबाह हक. यू टू हैव रियली डन अस प्राउड. और सबसे बड़ी बात जी, क्रिटिसिज्म और नो क्रिटिसिज्म, चाहे वो मिसबाह हक थे या यूनुस खान थे, क्लीन शीट ऑफ कैरेक्टर और कहीं पे भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही उनकी और बिल्कुल भी वो मिलाइन नहीं हुए. तो अगर बच्चों ने फॉलो करना है तो यकीनन आप वो रेजिलियंस दे सकते हैं कि 35 साल का एक आदमी जो है वो 50 की एवरेज अचीव करे आफ्टर द एज ऑफ 35. दैट वाज मिसबाह हक एंड यूनुस खान. वी हैव विद अस द फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर्स ऑफ ऑल टाइम्स और टेक्निकली मोस्ट करेक्ट as says Bob Taylor and Alan Knott of England. उनका ख्याल है कि ये technically most correct wicket keeper ever in the history of Test match cricket. हमारे साथ मौजूद जी राशिद लतीफ़ा चमकते हुए नजर आ रहे हैं. कह रहे हैं राशिद भाई खैरियत से? आज कुछ दिल उदास हुआ है आज कि गए दोनों. नहीं उदास, Obviously it had to end. एक ही मैच में 2 प्लेयर्स का जाना ये थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान के लिए. इससे पहले भी 1983 में वसीम बारी साहब और सरफराज नवाज ने रिटायरमेंट ली थी और उसी टेस्ट में डेनिस लिली, जेफ रॉडनी मार्श और ग्रेग चैपल, ये 5 प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट से गए थे.
اور جو مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے ون ڈے کرکٹ سے سعید انور، وقار یونس، وسیم اکرم کا آخری میچ تھا جو کہ 2003 کے ورلڈ کپ میں تھا، تو اس کے بعد وہ نہیں کھیلے. لیکن یہ جو مومنٹ ہے یہ میرے خیال سے پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا ایز اے ریٹائرمنٹ لینا اس کے لحاظ سے ایک یادگار دن یادگار ٹیسٹ میچ ہو سکتا ہے. عموماً اگر دیکھا جائے ہم سب بیٹھے ہوئے ریٹائرمنٹ لینے کا کوئی سوچتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کھیل نہیں سکتے آگے، اور کھیل سکتے ہیں. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جس طرح سے یہ لوگ جا رہے ہیں، جس طرح سے پرفارمنسز رہی ہیں ان کی، فٹنس لیول بھی دیکھیں، مینٹلی ٹف بہت ہیں اور پرفارمنس وائز بھی. تو لیکن ہر ایک پلیئر کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور میرے خیال سے رائٹ ٹائم پہ مصباح الحق اور یونس خان الوداع کہہ رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کو. لیکن یہ بہت بڑا خلا ہے جو کہ میرے خیال سے اتنے آرام سے پورا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کی ٹیم مطلب کہ کرکٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے. اور ان کے جانے کے بعد سنبھالنے والا کون ہوگا؟ سب سے پہلے لڑکے آئیں گے، اچھے کھیلنے والے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن ان کو سنبھالے گا کون؟ یہ دونوں ایسے سینئر پلیئر تھے جو کہ ابھی بھی بیچ میں چیزیں ہوتی ہوں گی. کپتانی کا کوئی ایشو نہیں تھا یونس خان کے ہوتے ہوئے، کوئی بھی جونیئر اٹھ کے بولے کہ میں مصباح الحق کی جگہ قیادت کروں گا، نہیں، جس طرح ہمارے دور میں ہوتا آیا. لیکن ان دونوں کے جانے کے بعد ایک تھوڑا سا مجھے ایک ایشو لگ رہا ہے کہ مے بی کپتانی ٹیسٹ میچ کی کپتانی میں تھوڑے ایشوز آئے کہ مجھے بننا ہے مجھے بننا ہے مجھے بننا ہے. خیر کوئی کنٹروورسی نہیں، لیکن دونوں کو سلوٹ ہے، سلام پیش کرتے ہیں دونوں کو. یونس خان مصباح الحق کو جس طرح سے آپ نے پرفارم کیا وداؤٹ اینی کنٹروورسی، کوئی بھی کنٹروورسی نہیں، کوئی میچ فکسنگ کا ایلیگیشن نہیں، کوئی ایسے، تو بڑا کریڈٹ جاتا ہے دونوں کے کیریکٹر کے اوپر جاتا ہے. اور جس طرح سے ٹیم کو مینج کیا، حالانکہ مینجمنٹ کے ساتھ پرابلم رہا ہے لیکن مینج بہت اچھا کیا دونوں نے. اور کمبینیشن بننا، ہم پاکستان سب کھیلتے ہوئے ہیں، کمبینیشن بننا مشکل ہوتا ہے، لیکن اچھا کمبینیشن بنا، دونوں لے کے چلے پاکستان ٹیم کو. اپنی ذات کے لیے نہیں کھیلے، پاکستان کے لیے کھیلے. زبردست جی. راشد لطیف کا ٹریبیوٹ ہوا اور ہمارے ساتھ موجود ہسٹریز بیسٹ آف اسپنر جی، دا انوینٹر آف دوسرا، اور آج کل ہی از ہیئر فار دا کل، ٹائی شائی لگا کے بابو صاحب ہمارے ساتھ. ہائی ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سو کیسے آپ کے کیا نظریات ہوں گے یونس خان اور مصباح الحق کے بارے میں؟ دیکھیں جس طرح کا ان کا کیریئر رہا ہے، اور آئی تھنک ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا کیریئر رہے، اور جس طرح اینڈ کر رہے ہیں، جیسے راشد بھائی نے مینشن کیا ریٹائرمنٹ کا کوئی سوچتا نہیں ہے. ابھی وہ پیک پہ ہیں اگر دیکھا جائے تو. فٹنس کا دیکھ لیں وہ کلیئر کر رہے ہیں، پرفارمنس دیکھ لیں وہ کلیئر کر رہے ہیں، میچ چینجر میچ ونر وہ اس میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. خلا واقعی پور نہیں ہو سکے گا، بہت مشکل ہے، مگر جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. اور انہوں نے ایک بینچ مارک رکھ دیا ہے ایز اے کریکٹر. مصباح نے بھی کہا ہے، یہ مصباح نے بھی کہا ہے کہ کم از کم ہم سے ہارڈ ورک اور کمٹمنٹ ضرور سیکھ لینا، کہ ہم لوگوں چلے ہی اس وجہ سے ہیں کہ محنت بہت تھی اور فوکس بہت. جی ڈیفینیٹلی، اگر وہ نہ بھی کہتا تو ہمیں سب کو نظر آ ہی رہا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ رزلٹ پروڈیوس کر رہے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھورلی جینٹلمین دونوں، بہت ہی اچھے انسان، عزت کرنے والے، بڑوں کے بھی چھوٹوں کے بھی. جب بھی کبھی ملے، کہیں پہ بھی ملے، ابھی میں انگلینڈ میں تھا جب سیکنڈ ٹیسٹ میچ، تو بڑا یعنی آنکھیں، اور ہر وقت کرکٹ کی بات، کرکٹ کیسے بہتر ہو سکتی ہے، کھلاڑی کیسے امپروو کر سکتے ہیں. میری جب بھی، کیونکہ میرا کوچنگ فیلڈ تھی تو کوچنگ پوائنٹ آف ویو سے ہی آگے میرے سے بات کرتے تھے، اور بڑا مزہ آتا تھا کہ یار یہ دونوں تھنک ٹینک ہیں جو کہ سوچ رہے ہیں ہر وقت کہ کس طرح ہم نے پاکستان ٹیم بنانی ہے، جیتنا ہے، سیریز کیسے جائے گی، اور پریپریشن ان کی کیسی، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی باتوں سے لگتا تھا. جس طرح کا حالات چلے اور جس طرح کے کنٹروورسی ہوئی، بہت ساری باتیں بھی چلی مصباح کے اوپر، اس کی بیٹنگ کے اوپر، کپتانی کے اوپر، یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں ڈاک اسٹیو وہ کا آخری سیریز تھی، آئی تھنک پرابلی پاکستان میں میرا خیال اس کی آخری سیریز تھی، اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں چل رہی تھیں. اور اس نے آئی تھنک پشاور میں ٹیسٹ میچ میں اس نے 100 کیا. اس کے بعد اس نے جو انٹرویو دیا، میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے وہ جو ہے نا ساری زندگی کا ایک سبق تھا، اور جس نے پڑھا ہوگا اس کے لیے بھی سبق ہوگا. اس نے کہا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہر کسی کا جس نے میرے اوپر کرٹیسزم کیا، اس نے مجھے انرجی دی، اس نے مجھے چارج کیا. اسٹیو وہ اچھا کپتان نہیں تھا. جو اوے سیریز ہیں وہ 28 ٹیسٹ میچز میں سے صرف 19 جیتا تھا، صرف 19 جیتا تھا. جی ہمارے ساتھ موجود پاکستان کے سابق ٹیسٹ میچ کرکٹر اور موسٹ ویل ڈریسڈ، اینڈ ایز التمش جیوا سیز دیٹس the second most
handsome man on PTV. Who's the first one? That یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. محمد وسیم جی ہمارے ساتھ ہیں. وسیم, obviously tributes تو آپ سب نے لینے ہیں. جو مجھے ایک بات کھٹک رہی ہے کہ اب یہ دونوں جا رہے ہیں, پاکستان ٹیسٹ میچ میں بھی نمبر 6 پہ ہے. اصل رول جو لینا ہے ان سے وہ اظہر علی نے اور اسد شفیق نے لینا ہے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ اسد کی جس طرح کی لاسٹ 15 اننگز گزری ہیں, واٹ ہیز گون رانگ ویئر, بیکاز اسد اور اظہر برائٹسٹ پلیئرز ہیں اگر آپ پاکستان کی ٹیم میں دیکھیں, تو اس سچویشن میں جب اسد پہ ڈبل پریشر تو نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی اس نے دوبارہ اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہے, بیکاز ہی از یور موسٹ کنسسٹنٹ اینڈ بیسٹ بیٹسمین ان دا پاکستان ٹیم اگر آپ ٹیکنیک میتھڈ وغیرہ کے لحاظ سے دیکھیں. ناؤ ٹریبیوٹس ٹو یونس, یو ہیو بین کوائٹ کلوز ٹو ہم. مصباح آپ کے انڈر کھیلے ہیں مصباح شاید, did he play under you? But he played for KR. He played for KR. You played together. جی. اچھا دیکھیں, سب سے جو پہلی جو اچھی بات ہے کہ دونوں جا رہے ہیں, ان کو بھیجا نہیں جا رہا. اچھا سننے میں آئے گا ایک کو, اچھا چلیں ٹھیک ہے, نہیں ابھی وہ اسٹیج آیا نہیں, ایک کو تو بھیجا جا رہا ہے. وہ اسٹیج ابھی آئی نہیں تھی, وہ اسٹیج آئی نہیں تھی کہ یہاں ہم بیٹھ کے بھی کہہ رہے ہیں آ رہی تھی ایک کی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آگے چلیں. جو آپ کا مطلب ہے کہنے کا کہ ان کو بھیجا گیا ہے, ایک کے ساتھ ڈیل شیل کر, اگر ان کو نہیں بھیجتے نا تو بھیجنے والا نہیں رکتا پھر. سمجھ گئے آپ جناب. آگے بہت گہری بات کر دی راشد بھائی. راشد بھائی آج آپ آ گئے جناب. تو میری تو سارا انہوں نے خراب کر اوکے, اب پھر سیریسلی دوبارہ آئے, ریوائنڈ کر کے آئے. نہیں دیکھیں, ڈیفینیٹلی فرق تو بہت زیادہ پڑے گا ٹیم کے اوپر, بٹ اگین از پارٹ آف دا گیم. ٹھیک ہے نا, یہ باتیں ہیں جب جاوید بٹ دونوں کا اکٹھے چلے جانا. یونس could have held it back. If Misbah was in his 43rd year, Yunus could have held it back for 1 year. نہیں, ٹائم دونوں کا ہو گیا تھا. اچھا اوکے, اینڈ اٹس دیئر ڈیسیژن, اسپیشلی یونس خان کا یہ اپنا ڈیسیژن ہے جو یو آل شوڈ ریسپیکٹ اٹ. کہ ارادہ کہ اس پہ بھی ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہوتے جی کہ شاید اب ٹائم ہو گیا یونس کے جانے کا. اس کو شروع ہو گیا تھا نا انگلینڈ میں, اگر وہ 200 نہ ہوتا تو بینڈ تو بچ گیا ہوا تھا. نہیں وہ تو چلے, ہر سیریز میں ایک نہ ایک پلیئر پہ آئی جاتی ہے ایسی اسٹیج, آپ شروع ہو جاتے ہیں اس پہ. یہ مجھے آپ نے اتنا بدنام کیوں کیا ہوا بھائی, آپ میں سے ہی ہوں. تو باقی دیکھیں پلیئرز کے جانے سے ٹھیک ہے فرق پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے, اب لیکن یہ نہیں ہے کہ گیم رک جائے گی آپ کی. دوسرا آپ نے جو بات کی ہے اسد کا, مجھے نا وری ہے کیونکہ اسد از یور بیسٹ بیٹسمین, تو لے گا جگہ وہ, اس کو لینی ہے. any other option? No. Do we have any other option? No. So he has to step up. And one newcomer has to come in نا, ایک نیا جو بھی آئے گا, بلکہ باقی جو جتنے بھی بیٹنگ لائن اپ ہے سب کو اسٹیپ اپ کرنا پڑنا ہے, ان کے رولز چینج ہو جائیں گے ٹیم کے اوپر. لیکن ان دونوں نے انگلی پکڑ کے بہت چلا دیا ہماری ٹیم کے بیٹسمینوں کو. اچھا, اب آپ کو ایک اور پریشان کروں, آپ کو پریشان پہلے سن لیں پھر کر لیں. نہیں پہلے پریشان کروں, سن لیں, میں بول جاؤں گا پھر. پہلے میں سن لیتا ہوں, بلائیں سنائیں جلدی کریں, سنائیں. تو میں نے رستہ تو دکھا دیا انگلی پکڑ کے آپ کو کئی دفعہ, وہ کہتے ہیں نا جنگل میں گھما دیا اب آپ کو, تو رستہ اب آپ کو پتہ ہے, آپ نے صرف بس انگلی چھوڑنی ہے اور آپ نے خود چلنا ہے اس رستے کے اوپر. ادھے تک ٹہجن گے, انگلی چھڈو گے, نہیں گریں گے, نہیں گریں. چلیں. اچھا آپ کو انضمام بھائی جب آخری سیریز ان کی, اس ٹائم بھی یہی باتیں ہو رہی تھی, یہ موسٹ سینئر ہیں, ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا. یونس تھا نا, یوسف تھا, باتیں آپ کو ایک تقویت ملتی تھی کہ 2 ہیں, اسد اظہر ہے نا, ٹھیک ٹھیک, وہی بات ہو جاتی نا. اس ٹائم یونس خان کی مطلب ورلڈ ریکارڈ بیٹر نہیں بنا تھا. ہاں بن رہا تھا, بن رہا تھا نا. اظہر علی بھی بن رہا ہے پھر آپ کا, اسد شفیق بھی آپ کا بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کچھ عرصہ آپ تھوڑا سا آپ کو دیٹ از دا پازیٹیوٹی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کو جو اصل چیز ہے, اب جو یہ راشد بھائی کو بھی اور آپ کو بھی روپن کرتا ہوں سکی بھائی, کہ ختم کر لوں میں. راشد بھائی نے ایک بات کی تھی کپتانی والی بھی, کہ کپتانی کا بھی فرق پڑے گا. لیکن کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب کوئی نیا لڑکا کیپٹن بنتا ہے تو بہتر کپتان بنتا ہے پہلے والے سے, اس سے اتنا کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے وہ. ٹھیک. اور ہم ایٹ ٹائمس باتیں کرتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ انوویٹو نہیں ہیں, جب بات آتی ہے لیڈرشپ کی, کپتانی کی ٹیم کے اندر, تو میں بھی جو نیا کیپٹن بنے گا, میں نہیں کہہ رہا کون بنے گا, جو بھی بنے گا, بنے گا بھی تو اس نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا کہ کیا اس کو کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے, کہ جو پہلے ہوتا ہے. اگر وہ مکی آتر کے باہر سے نکلیں گے تو وہ سیکھ لیں گے, نکل آئیں گے. چلیں, وہ جو بات ایک سکھایا تو ہوگا نا, جو زیادہ کیسے نکلنا, اتنا عرصہ میڈیا کو ہینڈل کرنا, پبلک کرٹیسزم اس کو ہینڈل کرنا, بورڈ کا پریشر لینا, یہ چیزیں تو اس بات سے سیکھی. اس میں تو میں ذرا راشد بھائی آپ سے کرتا ہوں, نکلنا ہوگا کیا سرفراز کو نا, لیکن اس میں سے پہلے مکی آرتھر کو نکلنا ہوگا. لگ رہا ہے اس کو نکلنا ہوگا یا
मतलब कि उसको निकलना होगा। मिकी आर्थर को ऑस्ट्रेलिया पहुंचना होगा अच्छा, वापस। यानी वो उसमें ये आ रहा था ना कि उस सिचुएशन से निकलना है या उधर से ही निकलना है। नई रेजिडेंसी मिली है, उनको एंजॉय करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। में टेस्ट मैच पे आ जाएंगे। अरे आ रहा भाई, अभी तो टेस्ट मैच बहुत एक ना एक तो जाएगा ना, या कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा या फिर एक कोई या अफगानिस्तान वापस आएगा, दोनों में से एक तो जाएगा। अफगानिस्तान वापस, अच्छा हाँ ठीक, अच्छा मैं समझ गया, दोनों में से एक ही रहेगा और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरीन। अब आपकी जो इम्पोर्टेंट एक स्टैट है, वो स्टैट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो यही बातें कर रहे हैं इसको वेरीफाई करता है कि पाकिस्तान ने जो है वो 35,920 रन स्कोर किए, जिनमें मिसबाह हक और यूनुस खान दोनों खेल रहे थे। 35,920 रन पाकिस्तान स्कोर, 8.9%, 8.9% वो मिसबाह और यूनुस ने रन स्कोर किए। और ये दुनिया की तारीख में सिर्फ इनसे बेहतर एक प्लेयर रहा है, वो कुमार संगकारा और माहिला जयवर्धना, जिन्होंने 9.6% रन आपस में स्कोर किए। नंबर ऑफ मैचेस क्या है? और थर्ड पे है 66 इन दोनों। बॉस उधर तेंदुलकर और द्रविड, उनका 8.4। ये क्वेश्चनेबल है, ये तो क्वेश्चन बनता है। बताएं। ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि तेंदुलकर और वो बेहतर थे? नहीं, बेहतर नहीं थे। स्ट्राइक या नो स्ट्राइक नहीं, कि दोनों जो टेस्ट मैचेस खेले उसमें प्रोपोर्शन ऑफ रन जितनी इंडिया ने स्कोर किए उनके एक साइड हो गया ना। हाँ? नेट रन रेट क्या हुआ, उनकी टीम ने कितने रन दिए, तो फिर उसके बाद नेट रन रेट आता है। यार उसके बाद नंबर 1 कौन है? और सिचुएशन क्या थी, कितने नंबर ऑफ विन्स चले जाते हैं। नंबर 1 कुमार संगकारा, नंबर ऑफ विन्स क्या है? पाकिस्तान के इतना पाकिस्तान ने 35,000 का रन रन को छोड़ दे, नंबर ऑफ विन्स देखें। 35,000 कितने आ गए, एक मिनट 35,000 रन बनाए ना। हमारी बॉलिंग ने अगर 40,000 रन दिए हैं तो फिर नेट रन रेट आएगा कि कितने। अगर वेस्ट इंडिया की बॉलिंग ने 42,000 दे दिए तो वो और नीचे आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि होमवर्क ना सही कह रहे हैं सर आप छा नेट रन रेट पे ऊपर से आपने रंग बड़े आला पहनने शुरू कर दिए हैं। गिफ्ट किया है ना। ये किससे इंस्पिरेशन हुई है? बस आपने नहीं गाड़ी निकाली है, उनका खाता भी आपकी तरफ खुलेगा। अच्छा वैसे मुझे सकी भाई मुझे तो राशिद भाई ने कहा था कि जेल्ड हेयर होने चाहिए, टाई होनी चाहिए, पॉकेट स्क्वायर होना चाहिए, सूट पहन के आना। राशिद भाई हमेशा मैंने खुद पॉकेट उसके अंदर रखा हुआ है। तो ओके ब्रेक लेते हैं। नहीं ब्रेक क्या है, शुरू हुआ है अभी, तो इतनी जल्दी ब्रेक कहाँ चलेगा? इन दोनों के अलावा और कौन से ऐसे बैट्समैन है जितना लंबा इकट्ठे खेले हैं पाकिस्तान के लिए? नहीं, यूसुफ और इंजमाम बहुत लंबा। यूसुफ इंजमाम, देन ऑफ कोर्स जावेद मियादाद, सलीम मलिक, देन माजिद खान एंड सादिक मोहम्मद, दे प्लेड टुगेदर फॉर लॉन्ग। ठीक है, जहीर भाई, जावेद मियादाद, सो देयर हैव बीन मेनी प्लेयर्स, इतने मैचेस। लेकिन ये ज्यादा खेलते हाँ, हैं, ये लोग ज्यादा। हमें तो लास्ट 10 इयर्स की बात की ना, कि ये जब इकट्ठे खेल रहे थे। जी सर, क्या करना है, ब्रेक ले लें? गेम ऑन है, गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मिसबा की जो पर्सनालिटी थी वो क्रिकेट बोर्ड को राइट साइड पे लेके चलता रहा, विच वाज अगेन बहुत बड़ी बात है कि उसने ये देख लिया कि कॉन्फ्रंटेशनल से कोई फायदा नहीं होगा पॉलिसी से, सो ही वाज नॉट कॉन्फ्रंटेशनल। अगर हम सरफराज को आगे आता हुआ देखते हैं एज कप्तान, जो सरफराज की नेचर है, तो मैं इस हवाले से आपसे ये सवाल पूछा है कि पाकिस्तान टीम पे कितना रिफ्लेक्ट होगा मैनेजमेंट चेंज इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? ये मैं पूछना चाहता हूं। दो सवाल हैं, एक चेयरमैनशिप का है और एक इनका इफेक्ट क्या होगा इन पे, क्योंकि ये दोनों तो गए जो संभालते थे प्लेयर्स को। काफी अरसे से पॉलिसी आ चुकी है कि कैप्टन जो भी होगा ना, बोर्ड की तरफ उसका झुकाव होना जरूरी है। और ऐसा कोई प्लेयर मौजूद नहीं है इस टीम में कि वो या तो बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, दैट इज माय पॉइंट, वो बात कर सके, मीडिया को हैंडल कर सके, क्योंकि एक खास सेक्टर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो मीडिया को भी हैंडल कर रहा है। तो जो बड़े, मतलब सारे ही नहीं, कुछ खास जो सहाफ़ी हजरात हैं वो टूवर्ड्स द क्रिकेट बोर्ड हैं। आपको टीवी देख के अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अच्छी चीज़ें उनको हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन बुरी चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। तो अब ये देखना है कि चेयरमैन कौन आता है। मेरा भी यही मानना है कि सेठी साहब क्लोज, इस वक्त बहुत क्लोज रेस में है, बहुत जो फोटो फिनिश होती है उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ नोट करेंगे आप इसमें कि जब शहरयार साहब ने रिजिग्नेशन दिया, रिज़ाइन किया, तो रिप्लेसमेंट अगर होती है ना तो फौरन एक्सेप्ट किया जाता है। ये आप उठा के देख लें, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, किसी भी कंट्री का। तो जब रिज़ाइन होता है ना तो विद इन 10 डेज आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि इलेक्शन करना है या सिलेक्शन करना है, तो नेक्स्ट चेयरमैन कौन होगा। लेकिन अभी 1 महीना हो रहा है,
डिसाइड नहीं हो पाया है कि चेयरमैन नेक्स्ट कौन है। रिप्लेसमेंट वाकई में अगर सेठी साहब होते तो रिप्लेस कर चुके होते अब तक। नहीं, लेकिन वो तो प्रोसीजर नहीं होगा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अभी एक और मेंबर अनाउंस करेंगे प्राइम मिनिस्टर? रिजाइन कब किया? हाँ, वो तो ऑलमोस्ट अ मंथ अगो। रिजाइन के बाद रेजिग्नेशन, उसके बाद अभी 3 महीने बाकी वो तो हैं रेजिग्नेशन गवर्निंग। एक्सेप्ट ही नहीं हुआ ना। एक्सेप्ट ही नहीं हुआ ना। मे भी 14 अगस्त को शायद ये आए थे सिटी वगैरह में शहरियार साहब, उस डेट को शायद पूरा करें। उसके बाद 18 या कुछ इसी अगस्त में आपके गवर्निंग बोर्ड के जितने भी मेंबर आते हैं वो चेंज होने। अब ये देखना है कि बीच में हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाते हैं बीच में, क्योंकि ज़का अशरफ साहब आए थे तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट था। जब सेठी साहब आए तो वो अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। जिन लोगों ने उस पिछले वाले कॉन्स्टिट्यूशन को कोर्ट में डाला हुआ था, अगर नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो वो केस खत्म हो गए। अब नए कॉन्स्टिट्यूशन पे करो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी नहीं है। नहीं, पता नहीं कुछ है नहीं, पता ही नहीं किसी को। पता ही नहीं, आ सकता है अमेंडमेंट आ सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नया नहीं, अमेंडमेंट होती है। अमेंडमेंट ही होती है। अमेंडमेंट ऐसी होती है कि जैसे 38 पेज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो 35 पे अमेंडमेंट हो जाती है ना, ये पतला है। बिल्कुल सही तो इसको बोल देंगे नया आया था। क्योंकि 1964 में पहला ऑर्डिनेंस जो आया स्पोर्ट्स का वो 1 पेज का था, अगर 1.5 पेज का होगा तो उसी में अमेंडमेंट होती चली गई। 79 में आया, 94 में आया, 2007, 9, 13, 11 जो भी है चेंज होते चले गए। जो चेयरमैन आया अपनी मकसद के फायदे के अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। पाकिस्तान का क्रिकेट का फायदा कहीं भी नजर नहीं आया। लेकिन वैसे इसमें फिर हमें एक क्रेडिट नजम सेठी को देना चाहिए ना। दें बिल्कुल दें, क्योंकि इन्होंने बनाया था ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनको तो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा ना, कि अब उनको रेस में लगना पड़ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे मैकेनिज्म बनाने चाहिए थे ना कि सब कुछ उनके पास आ जाता। और इसमें एक चीज गौर करें ना, वोट कौन दे रहा है? गवर्निंग बोर्ड दे रहा है ना। अभी गवर्निंग बोर्ड में कौन है इस वक्त? तो इनकी सारे राइट विंगर्स। अब आने वाले भी इन्हीं के लोग हैं, क्योंकि बाइंग सेलिंग चलती है ना, वो चल रही है। अभी 2 महीने बाद इलेक्शन है हर जगह। मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा, बाइंग वो चल रही है ना। तो नेक्स्ट जो गवर्निंग बोर्ड होगा वो भी इन्हीं का होगा। इन्हीं का माइंडसेट है ना, माइंडसेट की बात करते हैं ना, तो यही लोग हो सकते हैं। लेकिन ये कि क्लोज जंग है ये। और अच्छा, आपने एक अजीबो गरीब बात की। मैं अजीबो गरीब कोई भी नहीं की है, मैं आपको बताएं सर बताने लगा। अजीबो गरीब कैसे होगी? वो अजीबो गरीब ये कि आपने कहा कि कप्तान जो भी होगा उसको जो कॉप बोर्ड की तरफ होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के जितने भी कप्तान सक्सेसफुल थे वो सारे एंटी बोर्ड थे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे। नहीं, इमरान खान, मुश्ताक मोहम्मद, वसीम अकरम, इवन जावेद मियां था। इवन जावेद। आप गलत ले रहे हैं। एंटी बोर्ड कोई भी नहीं होता। नहीं, लेकिन वो तगड़े थे बोर्ड से, वो अपने डिसीजंस करते थे। जो राइट क्रिकेट के लिए हुआ उन्होंने किया। सही, हम एब्सोल्युटली कहीं जानबूझ के गलती नहीं की उन्होंने। नहीं, मिस्टेक हो सकती है, इंटेंशनली नहीं। लेकिन यहाँ जो इंतजाम का भी यही मसला रहा बोर्ड के साथ कि ही वाज इंतजाम तगड़ा था। इंतजाम तगड़ा था। मतलब कि आप कह सकते हैं इंतजाम में लीडरशिप क्वालिटी मौजूद थी। तो कैप्टन भी सही था वो, लेकिन माइंडसेट भी ठीक था। टीम को ठीक दिया। आपने एक टूर किया है, मैंने बहुत टाइम गुजारा। टीम हैंडलिंग ठीक की थी उन्होंने। ठीक की, जीता इंडिया में जीते जाके काफी अच्छा किया। वैसा देखिए, उसके बैड लक ये हुई कि 2007 वाला वर्ल्ड कप जो उसका एग्जिट है ना वो अच्छा नहीं हुआ। कुछ प्लेयरों का 2003 में एग्जिट सही नहीं हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हम आखिरी पिक्चर देखते हैं आखिर में क्या हुआ। जिस तरह अभी आपने असद शफीक का अभी एंट्रो कराया तो आखिरी पिक्चर देख रहे हैं ना आपने, जो उसके 50 पिक्चर पहले खींची हुई थी उस पर बात नहीं की ना आपने। तो हम लोग ना कमजोर जहन के मालिक है, आखिरी पिक्चर देखते हैं इसमें क्या है। जैसे यासिर ने पहले इनिंग में बॉल अच्छी नहीं की थी पहले टेस्ट में, तो वो बाहर कर दिया था शादाब को, हम लेके आ गए। आखिरी पिक्चर हम देखते हैं यार। मैं तो भाई मैंने 32 दफा कहा है कि ही इज योर बेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान। हाँ, नहीं 32 दफा कहा है। क्वेश्चन मार्क उठा दिया वसीम। यार छोड़े यार राशिद भाई। एक सवाल मैं सकलान भाई से ना, आपके मतलब 5-6 क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, आपके एक सवाल के मैं सकलान भाई से बात कर। चल जी डॉक्टर साहब जी, मेरा पैरोडी अकाउंट बन गया है यार, पैरोडी अकाउंट, और आप उसको आपको फॉलो कर रहे हैं। प्रमोट करें आप। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब। यही क्वेश्चन बहुत अच्छा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बता दिया। मेरा सवाल आपसे ये है, कितना इम्पैक्ट होगा प्लेयर्स पे जो कप्तान अब नया आएगा, इंटरएक्टिविटी, बोर्ड में भी चेंजेस आनी है। बोर्ड, इनकी बात बिल्कुल सही है कि अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है। मीडिया, हम जो भाई लोग हैं वो सारे बोर्ड की तरफ देखते हैं, चाहे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में देखते हैं, चाहे येलो जर्नलिज्म में देखते हैं। बदकिस्मती हमारी कि
ہم ایز انڈیپینڈنٹ باڈی ایوالو نہیں ہوتے, نیوٹرل باڈی, ہم بھی بورڈ کی طرح چل پڑتے ہیں جہاں پہ پاور ہوتی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر تو بہت سارے پروگرامز ہو سکتے ہیں, خالی بورڈ کے اوپر کیا جائے. چھوٹا سا میں اس کو میں ساری چیزوں کو تھوڑا سا وہ سبمٹ کر لیتا ہوں ایک چھوٹی سی بات میں. سمری بنائیں. ہاں, بورڈ کو جو بھی کانسٹیٹیوشن بنے, جو بھی آئے, پاکستان کو پہلے رکھ کے جو بھی کانسٹیٹیوشن بنا, یہ تو تقریری مسئلہ ہے نا. حقیقت جو اس کے علاوہ آپ جو بھی کچھ کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اپنے لیے ہی کریں گے. پچھلے 10 سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کرکٹ کے لیے کوئی کام کیا گیا؟ دیکھیں وہ ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں, چاہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے, چاہے ون ڈے کرکٹ ہے, چاہے T20 ہے, چاہے پلیئرز گرومنگ ہے, چاہے کسی بھی آپ فیلڈ میں چلے جائیں, وہ ہمارے سامنے سارے ریزلٹس ہیں. اس پہ بات کرنے کو تو بہت سارا مواد نکلنا شروع ہو جائے گا, بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی, وچ از آئی تھنک ویسٹ آف ٹائم ہے. بورڈ کو اگر جو بھی کانسٹیٹیوشن بنائے یا جو بھی کچھ آئے, گورننگ باڈی جس طرح بھی الیکٹ کرے, خدارا پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے ساری چیز کرے. چلو اس میں کم از کم دیکھو, کم از کم ہمیشہ آپ کے بیک آف دا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ چلو اپنا انٹرسٹ ہے, پیچھے پاکستان کو بھی تو رکھ لینا یار. یہ نہیں کہ اب آگے بھی اپنے اور پیچھے بھی اپنا, پاکستان سائڈ پہ ہو جائے. ہوتا ایسے ہی ہے, تو دونوں چیزیں ایسے کر لی جائے. باقی کیپٹن کا آنا جو جس طرح بھی بنایا جائے, اس کا کام یہ ہے کہ اس نے ٹیم کو بنا کے ٹیم کو چلانا ہے, اس کو اپنا کام کرنے دیا جائے. بٹ دونوں کا آپس میں تعلق لا تعلقی نہیں ہونی چاہیے. مانا پہلے ابھی بات ہوئی کہ پلیئرز کا یا کیپٹن کا جھکاؤ بورڈ کی طرف تھا, میڈیا وہ اپنا ایک پلے رول کر رہا تھا. اس میں یار سارے اپنا پلے رول کریں, وہ خدا رہا ہے صرف پاکستان کو سامنے رکھ کے کیا جائے بس. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بات کر لی. اب ایک بہت ہی مشکل سوال آپ سے میں کرنے لگا ہوں, اور بہت سیریس. یہ پاکستان کرکٹ کے جو المیہ رہے, میں ان سے بھی لسٹ ڈاؤن کروانے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, ہم نیچے کیوں جا رہے ہیں. یہ صرف ایک وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ تباہ ہو گئی ہے تو ہم نیچے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں. ایک بندہ جو ہے اپنا آؤٹ اسٹینڈنگ کریئر سیکریفائز کرتا ہے, 1993, 94, 95 میں کریئر سیکریفائز کر دیتا ہے, ایک علم اٹھاتا ہے, اور آپ اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ چلے چپ کر یار, یہ غلط ہے سب کچھ. وہ سارے لوگ جو کانٹروورشل تھے, وہ سارے لوگ جو کہ کانٹروورسی کے سینٹر میں تھے, وہ پوزیشنز آف پاور میں آتے ہیں اس کے بعد سے. اور اور یہ بندہ پروو ہوتا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. 2010 میں پروو ہوتا ہے, 2000 اب پھر PSL میں پروو ہوتا ہے کہ یہ جو یہ بات کر رہا تھا وہ ایک ریالٹی ہے. یہ کدھر ہے اور وہ لوگ کدھر ہیں؟ تو آپ کیا مجھے بات کر رہے ہیں پاکستان فرسٹ. ڈاکٹر صاحب آپ اتنی بڑی کیس اسٹڈی, آپ ان سے پوچھیں, اتنی بڑی کیس آپ بتاؤ کدھر ہے؟ آپ کتنے کنٹینٹ ہیں, کتنے مطمئن ہیں اپنی لائف سے؟ ہوتا ہے نا, میں نے کسی وجہ سے پوچھا, یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, تھکلین کی بات آگے بڑھاتا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا کہ حیران ہوں. یہ وقت آ گیا ہے, یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ بولنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان فرسٹ. بولنے کی ضرورت ہے. جیسے ایک زمانے میں معذرت کے ساتھ ہمارے شرٹ کے پیچھے لکھا ہوتا تھا پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. آپ کو لکھنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی کہ پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. آپ پاکستانی ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کو اپنے ایکٹ سے, پریکٹیکل سے, اس سے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کتنا نیشنلزم آپ کے اندر. بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا ایکٹ آپ کے کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یونس خان کی کیوں ہر کوئی بات کرتا ہے, وہ زبان سے آ کے نہیں بولتا کہ میں پاکستانی ہوں, اس کا ایکٹ اس کو لے کے چل رہا ہے ساتھ میں. بہت صرف یونس خان نہیں, بہت سارے پلیئرز ہیں. لیکن یہ وقت آ گیا ہے کہ آرگنائزیشن میں ہیر پھیر جب آتی ہے, میں PCB کی بات نہیں کر رہا, تمام پاکستان کی موسٹلی تو آ جاتی ہے, تو اس میں پرسنل انٹرسٹ زیادہ آ جاتا ہے. تو جہاں پہ کوئی ملک فائنینشلی کمزور ہوتا ہے اور وہاں کی عوام اگر امیر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ ریفلیکشن آ جاتا ہے معاشرے میں کرپشن کا, وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں. چاہے وہ PCB ہو, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, اس میں اچھے لوگ موجود ہیں. ادارہ خراب نہیں ہے, ادارہ خراب نہیں ہے, اس کو چلانے والے لوگ کس طرح سے لیتے ہیں کہ پرسنل انٹرسٹ ہے یا نیشنل انٹرسٹ ہے, دو الگ الگ چیزیں ہیں. نیشنل انٹرسٹ ہمیں نظر نہیں آیا پچھلے 10-15 ہے سب کے اندر, لیکن کچھ وجوہات ایسے ہو جاتی ہیں کہ ویک بندے وہ فائٹ نہیں کر پاتے. اگر اوپر سے کوئی آ جاتا ہے تو تگڑا بندہ ہوتا ہے نا, وہ ریزسٹ کرتا ہے, وہ پھر 1 مہینے تک رکتا ہے, اس کے بعد کیا اس کا ایک ہی حل کرتا ہے, وہ یا تو ان کے ساتھ مل جاتا ہے یا ریزائن کر دیتا ہے. یا کچھ اور ایسا بھی ہے کچھ ایسا بھی ہے, لوگ آئی تھنک وہ جو کٹ فور رول ہم ہمیشہ کہتے ہیں, اس جگہ پہ جس جگہ پہ اس بندے کو ہونا چاہیے, کیپیبل لوگ, آنسٹ بندہ جس کو کام کرنا آتا ہو, ہم یہ بھی نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کرپشن
نہ کر رہا ہو مگر اس کو کام ہی کرنا نہیں آتا, اس کی سوچ ہی ایسی نہیں ہے. ہاں پہلا تو وہ ہے کرپشن, اور دوسرا یہ ہے. تو مجھے میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں تو باہر ہی رہا, میں آیا تھوڑا عرصہ, جو بھی آئی تھنک میری جو اپنی میری جو اسیسمنٹ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں کٹ فار رول. بات یہ ہے کہ کام کرنے والے لوگ تو موجود ہیں, میں بھی آؤں گا نا. یعنی جس دیکھیں راشد بھائی معذرت آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں میں, وہ یعنی کام کرنا تو ایک ہے نا کہ بھی کام کرنے والے لوگ کرنا چاہتے ہیں مگر جو رول دیا گیا ہے وہ ان کو نہیں آتا, وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. پرابلم کیا ہے کہ جیسے میں اگر کہیں پہ آتا ہوں نا, میں بولوں گا یار اپنا بندہ لے آتا ہوں, میں ثقلین کو فون کروں گا یار یہاں پہ ویکینسی آ جا میرے پاس, آ جا. ڈاک کو فون کروں گا یا وسیم کو, جو قریبی لوگ ہوتے ہیں نا, وسیم بھائی کو فون کر دیا یا کسی کو کیا. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ثقلین یہاں پہ فٹ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے کون فائدہ مند رہے گا, کہ مجھے تنگ کون نہیں کرے گا. ٹیم ثقلین مجھے پتا ہے کہ تنگ نہیں کرے گا, آ جائے گا, بیٹھ جائے گا, کام کرے گا, سیلری لے گا, چلا جائے گا. جہاں جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا, اس میں اکڑ ہوتی ہے. صحیح کہا, اس میں اکڑ ہوتی ہے, پھر وہ کام بھی کرتا ہے, دوسرے کو بھی اگر دکھانے لگے. جی اٹھ گئے کافی دیر سے میں وہ پوری بات تو کر لی, نہیں کر لی. اگر دکھانے لگے سوال کیا تھا, ایک منٹ ہے. مصباح الحق اور یونس خان obviously آج آخری ٹیسٹ میچ اپنا کریئر کا کھیل رہے ہیں. یہ دیکھیے جی, یہ دیکھ لیں جی, یہ ٹریبیوٹ ٹو مصباح الحق اینڈ یونس خان. To Yunus Khan. Can't stop it. You made a home for us, gave us a start. He's equalled the record with Sir Vivian Richards. 100 of 56 deliveries. Test match runs for Yunus Khan. He sits alone on the throne of Pakistan batting royalty. We will indeed. Here at جناب علی محمد وسیم, اس کے بعد کیا رہ گیا؟ زبردست ایموشنل, ویری ایموشنل. رلائے گا کیا؟ بنتا تھا ویسے, رونا آیا نا, ادھر بنتا تھا. بنے گا کیا اب, اس کے بعد کیا بنے گا, ٹھنڈ لگنے لگ گئی ہے. لیکن ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے نا کہ پاس میں بھی ایسا ہونا چاہیے تھا. جو بڑے بڑے پلیئرز گئے ہیں جن کو اس طرح کی ٹریبیوٹس نہیں ملی, ان کا ذکر ایسے نہیں کیا گیا. تو آئی ہوپ کہ آگے چل کے یہ ٹریڈیشن جو سیٹ ہوگی ہے, انہوں نے موقع دیا یار, obviously انہوں نے موقع بہت صحیح بات ہے, انہوں نے اپرچونٹی دی ہے نا, انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا, اپنے ٹائم پہ ڈیسائیڈ کیا. دیکھیں ابھی آپ جو پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان فرسٹ, تھوڑا سا ججمنٹل نہیں ہو رہے کیا آپ کو؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان آگے نہیں because of the results, نہیں, وہ تو آپ دیکھیں نا, وہ تو because of the selection of people. یہ تو کسی کی نیت پہ آپ شک کر رہے ہیں نا. نہیں, یہ چیز نہیں ہے. دیکھو میں ججمنٹل ہو کے ساری بات ہو رہی ہے کہ پاکستان آپ ٹائم لگتا ہے, خلا جب آ جاتی ہے بیچ میں, کوئی چوٹ لگتی ہے, اگر گوشت آپ کا ہٹ جاتا ہے, اس میں بھی ٹائم لگتا ہے, کوئی ہیل ہونے میں ایک ٹائم لگتا ہے. تو یہ سمجھنا کہ یونس اور مصباح چلے جائیں گے تو
کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. فرق نہیں پڑے گا. میں یہ نہیں، یہ دوسری بات چیئرمین ہے، صاحب چیئرمین پہلے والی- بات چیئرمین پہ الگ پروگرام کریں گے. یار چیئرمین آپ misconstrue فیوچر کر کے رہے ہیں، چیئرمین بالکل یہ دیکھو، بات نہیں سنیے. فیوچر کے کوشچن مارک جو کہاں case پہ study- آتا ہے. یار آپ مجھے بتائیں کیس اسٹڈی کیا ہے. چلیں دیکھ بول لینا مجھے بولنے دیں. جب سن لیں case- پہلے سن آپ لیں پورا پہلے بول سن لیں لیں. سن لیں سن لیں. آپ بات ہی غلط کر رہے ہیں یار. بات یہی ہو رہی تھی نا. یہ بات نہیں ہو رہی تھی. بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان پاکستان should come فرسٹ کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی. اس پاکستان سے should پہلے always یہ- be first. ہوتا ہے. میں نہیں مان سکتا کہ کوئی بندہ آئے چاہے وہ چیئرمین ہے چاہے وہ کوئی ہے اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوگی. کیا اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ آیا ان میں وہ ایبلٹی بھی ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے. دیٹ از اے کوشچن. اس کی ایبلٹی چاہیے کہ اپنے لائک مائنڈیڈ وہی 32 دقیانوسی لوگ جو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دائیں بائیں ریپیٹ کیا کرتے show ہیں ریپیٹ کرتا ہے کرتے کہ ہیں. ability یہ کیا نہیں ہے. ایبلٹی ہے. یہ کیا شو کیا کرتا ability ہے اگر کہ deliver جو نہیں لوگ کر سکے. کانٹروورشل تھے ان کو اپوزیشن آف پاور میں لے کے آئیں ان کے اب قریب ہونا شروع ہو جائیں. جو لوگ ہائی آن انٹیگریٹی تھے ان کو سائڈ پہ کر دیں. تو واٹ ڈز دس مین, واٹ ڈز دس شو. اس میں ایبلٹی ہے وہ یا تو اس ہر میں طرف نیت ہو رہا ہے. ہے نا. وہ تو ہر طرف ہو رہا ہے, صرف پی سی بی میں نہیں ہو رہا, وہ ہر طرف ہو رہا ہے. لیکن ہم بات کریں گے کرکٹ کی, پاکستان کرکٹ کی بات. اس وجہ سے کہ یہ ٹی وی پہ آ رہا ہے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اس میں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. باقی جتنے ادارے ہیں وہ ٹی وی سے منسلک نہیں ہے. پوری نیشن جو یونائٹ ہو رہی ہے وہ کرکٹ سے ہو رہی ہے, وہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے وہ بھی کرکٹ پہ ہو رہی ہے. آئی کانٹ بلیو کہ کوئی بندہ آئے گا وہ یہ چاہے جی کہ اگر میں ہیڈ بناؤں کسی بھی آرگنائزیشن کا تو میں اس کو آگے نہ بڑھاؤں یا میرا نام نہ ہو. نہیں ہوتا اس کو نہیں کرنا آتا وہ سیپریٹ ایک چیز آ جاتی ہے. اس میں کیا کہہ دینا کہ وہ جان کے نہیں کر رہا, اس چیز پہ میں ایگری نہیں کرتا. مطلب یہ کسی کو نہیں پتا تھا کون کانٹروورشل لوگ ہیں پاکستان کی آپ کرکٹ کسی کی طرف طرف. جا رہے ہیں نا. نہیں کسی کو نہیں پتا تھا. سارے معصوم تھے, سارے مظلوم تھے. انہوں نے کہا کہ یار آپ دوسری طرف میں تھوڑی سی مثال چھوٹی الجھانے کی بات ہے. اگر آپ میڈیا کو کسی دوسری چیزوں میں الجھا دو گے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میڈیا کو ڈائیورٹ کیا, آپ دوسرا کوئی کام کر رہے ہو. میں ابھی تازہ کیس کی مثال دیتا ہوں کہ محمد نواز بیچ میں کیسے آ گیا. یہ پلانٹڈ ہے ساری چیزیں, یہ بورڈ انوالو ہے اس کے اندر کہ اچانک چیزیں چل رہی تھیں. ٹیسٹ میچ آخری دونوں کھیلنے جا رہے ہیں, وہ کیس چل رہا ہے بیچ میں. محمد نواز آسٹریلیا کا کیس کیسے نکال سکتے ہو آپ بیچ کے اندر. اب تھوڑے عرصے اور چلا جائے گا اپنی عمر بڑھانے کے لیے, ایک مہینے کے بعد دوسرا کیس آ جائے گا. اس سے پاکستان ڈیمیج ہو رہا ہے, فائدہ کوئی بھی نہیں ہو رہا پاکستان. پلیئرز ڈیمیج ہو رہے ہیں. تو کیا ہے ایک میری بات ختم کرنے دو. اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جو چیئرمین موجود ہے اس کو ہو رہا ہے, پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. سمپل سا فارمولا ہے. جو کنٹروورسی میں نے یا نعمان نے آپ نے کنٹروورسی کریٹ نہیں کی محمد نواز والی, یہ کرکٹ بورڈ کی پریس ریلیز ہے پرسوں. کیسے آ گئی ہے؟ نوٹس آف ڈیمانڈ آ گیا. انہوں نے اپنے آپ کو بول دیا کہ ہم لوگ نے غلط کیا ہے. اگر انوالو تھا آسٹریلین سیریز میں 6 مہینے پہلے تو پی ایس ایل کیسے کھیل گیا, انٹرنیشنل کرکٹ کیسے کھیل گیا؟ کوشچن مارک کو خود دے دیا انہوں نے. کنٹروورسی میں نے اور آپ نے تھوڑی کریٹ کی. پی سی بی کی پریس ریلیز پہ میں بات کر رہا ہوں, وہ کیسے آ گئی باہر وداؤٹ پرمیشن آف چیئرمین. نہیں چلا رہے. مقصد شاید غلط نہ ہو اس میں, ہم ہی کہتے ہیں نا کہ جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. نہیں میں سزا اور جزا کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو ایک پریس ریلیز کی بات کر رہا ہوں. رائٹ ٹائم نہیں تھا. دونوں چیزیں bit of both I think intent and you know نام اور آنے ہیں. 2 آ جائیں 100 آ جائیں. کرمنل ختم مت کرو, کرائم ختم کرو. ہم نے نہ کرمنل ختم کیا نہ کرائم ختم کیا. ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کرائم کیسے ختم ہوگا اس کے اوپر بات کرو. ٹھیک ہے, انگلش کا کوئی جملہ بھی ہے نا, سب بتا دیں مجھے. آگے چلیں. اب شروع بات کہاں سے چلی کہاں لے گئے ہم مل کے کہیں لے گئے. دیکھو یار آپ کو میں تو بورڈ کی بات کر رہا تھا کہ دیکھیے چیئرمین کی اگر ہم بات کرتے ہیں, شہریار صاحب میرا نہیں خیال کو اتنا ڈلیور کر سکے جتنی ایکسپیکٹیشنز تھی ساروں کو. سیکنڈ ٹینیور ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ اہل تھے یا نہیں تھے. سیکنڈ ٹینیور, پہلی اننگ اچھی کھیلی تھی, پہلی اننگ بہتر تھی, بہت اچھی تھی. اب دیکھیں سیٹھی نکالا بھی غلط گیا تھا, مطلب کہ ریموول بھی غلط بنا تھا ان کا. تب نجم سیٹھی صاحب نے کیا پروف کیا پی ایس ایل کرا کے کر سکتے ہیں. ہی ہیز ایبلٹی. ٹھیک ہے. بٹ ایبلٹی کے ساتھ بھی اور بھی بہت سارا پیرافرنیلیا ہے نا, اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. آگے چلیں, وہی سنبھال سکتے ہیں نا, آگے چلیں, اور کوئی نہیں سنبھال سکتا. ٹھیک ہو گیا, کروا دیا انہوں نے. اب آپ کہہ رہے ہیں چیئرمین وہ کرکٹ بورڈ کے بن سکتے ہیں, بننا چاہیے. اگر وہ وہاں پہ ڈلیور کر سکتے ہیں تو پی سی بی میں وہ اس سے بہتر ڈلیور کر سکتے ہیں. لیکن اب کوشچن مارک یہ ہے کہ آیا پی ایس ایل اتنی اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ ان کا فوکس وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ پہ بھی آ سکے, کیونکہ اس کی سکسیس کا جو راز مجھے لگا ہے
کہ ان کا فوکس صرف پی ایس ایل پہ تھا, بورڈ میں اتنا زیادہ میں آپ کو ایز اے براڈ کاسٹنگ اور مارکیٹنگ بتا سکتا ہوں کہ یس اٹ از این اسٹیبلشڈ پروڈکٹ بٹ رادر اٹ ہیز بیکم اے برانڈ. دیٹس سم تھنگ ہی ہیز ٹو ڈیسائیڈ اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرز کہ کیا وہ دونوں چیزوں پہ فوکس کر سکتے ہیں کہ پی ایس ایل بھی انہوں نے ابھی چلانی ہے, یا وہ اسٹیبلش ہو چکے تو ٹھیک ہے جی آپ کا فوکس وہاں سے ہٹ کے اب آ جائے پی سی بی کے اوپر. دیٹ از اے کوشچن مارک کہ پرائرٹیز کیا اور آگے آپ نے ٹیم اپنی کیا بنانی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی چیئرمین بنے گا اس نے کھیلنا گورننگ بورڈ کے ہاتھوں میں ہی ہے. جتنے بھی ممبرز ہیں آپ کے, چاہے یہ والے ہیں یا اس کے بعد جو آئیں گے, ٹھیک ہے نا, اب جو آپ کے جو کرنٹ ممبرز ہیں وہ کورٹ میں جا رہے ہیں کہ ان کو وہ ایکسٹینشن مل جائے جی ہم گورننگ بورڈ کے ممبر ہیں, ٹھیک ہے نا. دیٹ شوز کہ کتنی زیادہ پاور ہے, کتنی زیادہ اس چیز میں. اور آپ اپنی ہی بات کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں کہ پھر پاکستان فرسٹ کے ادھر چلا گیا, ختم ہو گئی بات کہ جب ٹینیور ختم ہوا آئی شوڈ موو آؤٹ, سکلین اندر آیا ممبر بورڈ آف گورنرز. تو میں کیوں ادھر بیٹھا رہوں, میں پردھان منتری کیوں بیٹھا رہوں, اوپر کی بات کرو. وہ تو یہی کہنا کہ میرے سے بہتر کوئی ڈلیور نہیں کر سکتا. وہ کدھر ہے ڈلیوری, مجھے کیس اسٹڈی دے نا. اب وہ آپ یہ پھر پتا کرائے نا کہ یہ لوگ کورٹ میں کیوں جا رہے ہیں, کراچی کے ہیں, ان کو پتا ہوگا, ان کی جو پاکستانی ہے, پاکستانی ہے بالکل, کہ وہ کیوں جا رہے ہیں, کیا وہ خود جا رہے ہیں. ایک منٹ, پاکستانی ہے کراچی کے ہیں؟ پاکستانی ہے, کراچی پاکستان کا دل ہے, ان کا تعلق کراچی سے, اور دل ہے پاکستان, کراچی پاکستان میں نہیں ہے. او یار تو کیوں کورٹ میں گئے, کس نے بھیجا. آپ جواب نہیں دے پائے, آپ دینا چاہ رہے ہیں, آپ دے نہیں پائے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مینٹل ہو رہے ہیں ہر بندے کے, آپ یہ شک کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی آئے گا اور پاکستان پیچھے میں آ گیا ہوں. میں ججمنٹل تو ہو ہی نہیں رہا. یہ سکی بھائی نے بھی بات کی, بڑی اچھی بات کی. فیکٹ از کہ آپ کے سامنے ہے کون غلط تھا کون صحیح تھا, پوری دنیا کو پتا ہے. آپ نے غلط والے لوگ اٹھائے اور اپنے ارد گرد کر لیے, صحیح والوں کو سائڈ پہ کر دیا. او یار پھر میں کیوں شک نہ کروں انٹینٹ پہ. چلو بریک لے لیں پھر اس پہ بات کر لیں. ذرا پچ دکھائیں جی مجھے, ذرا ادھر لے کے چلیں ڈومینیک کا. بہت اعلیٰ, بہت. محمد وسیم کیونکہ آپ کم بولے اور آپ کو اکثر یہ گلا رہتا ہے تو آپ سے شروع کر دیتے ہیں. کم بولو اور اچھا بولو, اصول. یہ اچھا نہیں بولتے, یہ اچھا نہیں بولتے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا بھائی لڑوا دو, یہاں پہ بھی لڑوا دو. نہیں یہاں پہ میں نے کیوں لڑوانا. اچھا کوشش تو پوری کر رہے ہیں. پچ رپورٹ سے پہلے سویا نا میں ایک دم جاگ کے بیٹھ گیا کہ ایک کہیں میں نے خبر پڑھ لی, کوئی قیاس آرائی ہوئی تھی کہ محمد عامر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو جائیں اور ون ڈے اور T20 پہ فوکس کریں. اب خیر ڈینائل آ گیا ہے اس کا کہ ان کے کلوز جو ہیں محمد عامر کے, انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. بٹ کچھ کھلاڑیوں سے یہ باتیں سنی گئیں, سن گن ہوئی. یار یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہے, مطلب یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم فٹ نہیں ہیں, فٹنس نہیں ہے, انجوائے نہیں کر رہے, کیا ہو گیا, سیچوریٹ ہو گئے ہیں. کھیلے تب پرابلم, نہ کھیلے تب پرابلم. آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے. یار مجھے نہیں, یہ وہ کیا رہے. آپ اس کو پازیٹیو وے میں بھی لے سکتے ہیں کیا کہ وہ سمجھ رہا ہے, میں بھی اگر دیٹ از دا کیس کہ اس نے اگر یہ بات کی ہے کہ میں بھی فٹنس یا اس کی پرفارمنس ایسی نہیں ہے کہ وہ تینوں فارمیٹ کھیل سکے. یار ابھی تو لگ رہا ہے کہ ردم میں آ رہا ہے, ابھی ہی کیے ہیں. تو تینوں فارمیٹ کے لیے میں بھی اس کی باڈیز کو اجازت نہیں دے رہی ہے. اس کی پرفارمنس ایسی ہے کہ وہ نہیں اپنے آپ کو کر رہا. تو آئی تھنک اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو چھوڑ دینی چاہیے. اگر وہ ایسا سوچ رہا ہے تو اس کو پازیٹیو وے میں لینا چاہیے. اس کی پرفارمنس یا اس کی فٹنس جو بھی اس کو ایشو ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر یہ بات چلی ہے, جب سے ٹائی پہنی اکڑ کے بیٹھتے ہیں. نہیں وہ اصل میں ٹائی نے جو ہے نا وہ. اچھا چلیں آگے چلیں, آپ بات کریں. دیکھیں اگر یہ اس طرح کی بات چلی ہے تو میرا خیال ہے افسوس کی بات ہے. پاکستان کا مجھے خوشی ہوئی ٹیسٹ کرکٹ کا بہت بڑا ان کے ساتھ آپ نے کانٹا ڈالا, مجھے خوشی ہوئی. ایسی بات نکلنی نہیں چاہیے. اگر عامر ایسا سوچ رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کی سوچ اچھی نہیں ہے. جناب راشد لطیف جناب, یہ خبر کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ یہ میرا ایک دوست ہے, پاکستان کے کپتان بھی رہے ہوئے, ان سے بھی بات ہوئی میری. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بھی پلیئر کی بات آئی ہے اس کا کیریکٹر کیسا ہے, آف دا فیلڈ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو میں نے جتنا عامر کو تھوڑے عرصے میں دیکھا, وہ لاؤ بالی صاحب بن رہا ہے. وہ کوئی بھی بات ایسی مذاق میں کرتا, موسٹلی ایسی چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے. تو اس پیرائے میں اگر وہ بات کی ہے تو پھر تو یہ بات جب بھی ڈینائل بہت جلدی کسی کا بھی آیا. اور کوئی بھی ٹیسٹ کرکٹ چھوڑنا نہیں چاہے گا, اسپیشلی پاکستانی پلیئر. کوئی بھی ٹیسٹ اس کو پتہ ہے کہ ویلیوز کیا ہیں. ابھی اس کے 7, 8, 9 وکٹیں رہ گئی 100 وکٹوں کے لیے, اور اس کا اگر ردم وہ پکڑنا شروع ہوا
تو پھر نیکسٹ ٹارگیٹ اس کا 200 کا یا 300 وکٹ لیتا ہے تو وہ اس لیگ میں آ جائے گا جس میں ہمارے بڑے بالرز آئے ہوئے ہیں. تو کوئی بھی ٹیسٹ کرکٹ چھوڑنا نہیں چاہے گا. اور جہاں پہ اس نے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے 2 بڑے بیٹسمین جو ہیں سینئر وہ جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے فاسٹ بالر کی کھیپ نہیں ہے, تو وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس ٹائم پہ وہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ 5 سال ضائع ہوئے ہیں. تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کو چھوڑے گا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسی بات اس نے سنجیدہ. اچھا, لیکن سیریس نوٹ پہ اگر وسیم کا مائنڈ سیٹ بھی دیکھا جائے اگر سیریس نوٹ پہ, تو ڈونٹ یو تھنک کہ اگر آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار میری باڈی جو ہے وہ اٹ از ناٹ اپ ٹو دا مارک اس وقت کہ میں ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارم کروں, کھیل سکوں, انڈیور کروں, یہ ایز اے پوائنٹ ہو سکتا ہے. تو میں یہ سوچ لوں کہ اچھا یار میں پھر ون ڈے T20 کھیلتا ہوں, ہو سکتا ہے. لیکن آسٹریلیا کی سیریز سے اب تک دیکھیں وہ 22-23 سے لے کے 30-35 اوور کر رہا ہے, ایک اننگ میں کر رہا ہے. جس کا مطلب ہے ہاں وہ زور نہیں لگ رہا. میں بھی اس کو جو پہلا اسپیل کرایا جا رہا ہے وہ 8 اوور کا کرایا جا رہا ہے. اگر آج میچ شروع ہوتا ہے تو اگر پاکستان بولنگ کرتا ہے 8 اوور کا اسپیل وہ زیادتی کر رہے ہیں. 3 اوور ایکسٹرا مت کرائیں. وہ جو 3 اوورز ہیں نا وہ اس کو پورا دن بولنگ نہیں کرنے تھے. اسی لیے ان کا مڈل آرڈر کافی دیر کھیل جاتا ہے کیونکہ یہ واپس نہیں آ پاتا. واپس آتا ہے تو وہ اسٹرینتھ نہیں رہتی. تو اگر اس کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جائے تو یہ زیادہ تیز بھی بولنگ کر سکتا ہے اور جو بھی اسپیل کرے گا وہ اچھا کرے گا. میرا تھکاوٹ سے آخری 2 اسپیل جو ہوتے ہیں ٹی سے پہلے یا ٹی کے بعد جو ہوتا ہے اس میں پرابلم نظر آئی ہے کہ پیس نہیں آ رہی. اس میں یہ نا کہ کتنا افیکٹو ہے پرانے بال کے ساتھ جو 8 اوورز میں اس کے دیکھ رہے ہیں کیوں کروائی جا رہی ہیں. ایک تو شاید پچ میں بھی تھوڑا سا موئسچر نظر آیا, باقی فاسٹ بالرز کمپلائی نہیں کر پا رہے, کپتان کو نئے بال سے زیادہ افیکٹو ہے, پرانے بال سے اتنا بالرز کا سین نہیں ہو رہا. تو وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو جتنا بھی یوٹیلائز نئے بال کے ساتھ میکسیمم ہم کر سکتے ہیں. لیکن وہ ان کا پھر پوائنٹ ہے نا کہ سیکنڈ اور تھرڈ اسپیل آپ کا فارغ ہو جاتا ہے, آپ ایک بالکل ویک لنک دے دیتے ہیں اپوزیشن. یہ تو جوک ہی بن گیا پاکستان کرکٹ میں, سیکنڈ تھرڈ اسپیل فورتھ اسپیل, جو کہ کبھی سنا ہی نہیں تھا. ہاں جی, یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ ٹرینڈ سٹارٹ کر دی ٹرم ہو گئی کہ یار سیکنڈ اسپیل اور تھرڈ اسپیل. پہلے کی یہ باتیں تو ہوتی نہیں سکتے تھے آپ, چاہے وہ شعیب ہے یا جو کوئی بھی تھا. تو لیکن جو وہاں پہ وہ ڈیسیژن لے رہے ہیں میرے خیال میں یہی فیکٹر انہوں نے دیکھے ہوں گے کہ نئے بال سے زیادہ چانسز یہ آؤٹ کر سکتا ہے. پرانے سیکنڈ اسپیل میں پرانے بال کے ساتھ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہے. تو اگر اس نے کم بالنگ کرنی ہے ٹھیک ہے, یہ ایگری کہ فاسٹ بالرز کو لمبی بالنگ نہیں کرنی چاہیے انیشلی پہلا جو اسپیل ہے, لیکن پھر آپ اس سے اگلا جو اسپیل ہے وہاں پہ آپ کو کنونس کرنا پڑے گا ہاں بھائی اس کے بعد جب میں آؤں گا تو اسی انرجی کے ساتھ آ کے اسی کنٹرول کے ساتھ بالنگ کرنی ہے. اور انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا ہے. ہمارا کوئی بھی بالر سیکنڈ اسپیل میں آ کے اس کنٹرول کے ساتھ یا اس انرجی کے ساتھ بالنگ نہیں کر رہا ہے. یہی میجر ڈفرینس نظر آیا ہمارے آج کل کے بالرز کا اور پاس کے بالرز کا دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ بھاگتے تھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آیا اسی طرح جس نے پہلا اسپیل اس نے کیا. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سپورٹ سٹاف کو جو ہے 5 اوور کا جو اسپیل ہے اس کا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ ہر دفعہ ایک ہی, لیکن اس کا پوائنٹ تو بڑا بالکل صحیح ہے, بہت صحیح بالکل صحیح ہے, میں اس کو نگیٹ کر ہی نہیں رہا. پچھلے 3 سیریز سے یہی ہو رہا ہے, میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا. اگر وہ اس طرح ہے تو اس کو 5 اوور کے بعد دوبارہ دوسرے اسپیل میں اور پورے میچ میں پورے ڈے میں اس کی جو انرجی ہے اس کو پرزرو کر سکتے ہیں, بچا سکتے ہیں تاکہ وہ بعد میں بھی آ کے برسٹ مارتا رہے. دیر از نو ہارم ٹو ایکسپیریمنٹ ان دیٹ وے. کہ جب عامر واپس آیا ہے انگلینڈ کی سیریز سے لے کے ٹل آسٹریلیا وہ تو یہی کر رہا تھا. ایکسپیریمنٹ تو اب ہو رہا ہے نا. اب آ کے اور دوسری بات یہ ہے ڈاک, یہ جو خبر آئی جہاں سے بھی آئی جس نے بھی چلائی یہ سارا کچھ, آئی تھنک کہ بورڈ کو اور سپورٹ سٹاف کو سیریسلی سوچنا پڑے گا. کیونکہ سپورٹ سٹاف کا یہ کام نہیں ہے کہ بھائی ایک ٹورنامنٹ دیکھ لیا جائے یا ایک سیریز دیکھ لی جائے. انہوں نے ایک پورا پلان بنانا ہے کہ بھائی ہماری ٹیسٹ ٹیم کیا ہوگی, اس میں کیا ہے, ون ڈے میں کیا ہے, T20 میں کیا ہے, ریویمپ ہونا ہے, بہت ساری چیزیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ جو بھی خبر چلی ہوئی یہ بعض اوقات ذہن بنا دیتی ہیں یا حالات ایسے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی سوچ مینٹیلٹی بننی شروع ہو جاتی ہے, لوگ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر اسی کے اوپر کمنٹس بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ بات ایک دفعہ چلی تھی اور یہ لگتا ہے یہ اسی کا ریفلیکشن آ رہا ہے. تو یہ اس کو سیریس لینا چاہیے. اگر بات ویسے ہی چلی گئی ہے پھر بھی بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو ذہن سازی کرنی پڑے گی. گڈ پوائنٹ. جی راشد بھائی, جی پچ رپورٹ پہ جو ہم نے سنا کہ جی وہ ویٹ ہے لیکن نیکسٹ کپل آف ڈیز میں وہ کوئکلی ڈرائی بھی ہو جاتی ہے, ڈرینیج بہت اچھی ہے یہاں پہ, بٹ بارش اور انکلیمنٹ ویدر تو بہت ہی زیادہ ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور پچ ہے وہ ہارڈ کہہ رہا تھا بازید کہ ہارڈ ہے, سو ہاؤ ڈو یو سی بیٹنگ فرسٹ کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں میچ جب اگر بارش کی وجہ سے ڈرا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا, اسپیشلی مصباح الحق کے لیے, کیونکہ ہائی نوٹ پہ ختم کرنا چاہتے ہیں یونس اور مصباح.
لیکن اگر ڈرا ہوتی ہے سیریز 1-1 تو مصباح اور یونس تو ویسے ہی جا رہے ہیں, شاید میں 2-3 اور جائیں پھر, کیونکہ ڈرا آپ کھیلیں گے 1-1 اگینسٹ ویسٹ انڈیز, اور یہ والی ویسٹ انڈیز, تو آپ 6 نمبر پہ چلے جائیں گے ٹیسٹ کرکٹ میں, اور یہ یاد رہے گی چیزیں. جس طرح آپ دیکھیں 2003 کے ورلڈ کپ میں دیکھیں, موسم نے بہت ساری چیزیں چینج کر دی تھی. زمبابوے کے خلاف ہم 5 اوور میں کوئی 60-65 رن کر گئے تھے کہ یہ میچ جیت کے ہم سپر 6 میں چلے جائیں گے, لیکن قدرت کو منظور نہیں تھا وہ, اور وہاں پہ بہت سے پلیئرز کا کیریئر ختم ہوا. اگر وہاں سے ہم جیتتے تو ہم میں بھی ڈفرینٹ چیز ہو جاتی, لیکن ویدر, یہ جو چیزیں ویدر ہو گئی, پچ ہو گئی, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. امپائرنگ ہو گئی, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جتنا بھی میچ ہوتا ہے فوکس یہی کریں کہ چھوٹا میچ ہوگا. جس طرح یہ جو ٹیسٹ میچ ہم لوگ ہارے ہیں, ہم لوگ صرف 5 دن کے لیے کھیلنے کے چلے گئے, 5ویں دن ہماری بیٹنگ آئی. اگر اسی طرح سے دوبارہ یہی سوچ رہی کہ ہم اس طرح سے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں 5ویں دن, تو اس کا مطلب کہ ٹائم 275 اوور ہوئے, 375 اوور لاسٹ ٹیسٹ میں ہوئے. اگر اس میں 300 اوور ہونے ہیں تو میچ کے زیادہ چانسز ہیں کہ ڈرا ہو جائے گا. ڈرا ہونا پاکستان کے لیے ایک رینک بھی پیچھے چلا جائے گا آپ کا جو ریٹنگ میں ہے. دوسرا اور پلیئر پہ افیکٹ ہوگا کہ 1-1 میڈیا کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرے گا. جو میں دیکھ رہا ہوں جس کو 1-1 ویسٹ انڈیز سے برابر کرنا ان حالات میں میرے خیال سے پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. اوکے جی, چھوٹا میچ جو سوری سر ٹھیک ہے ہوگا, ٹھیک ہے, ویدر کا آپ دیکھیں کہ چیزیں کنسیڈر کریں ویدر فوکاسٹ کے مطابق. ہاں جی, لیکن ایک ہے آپ نے چھوٹا میچ کھیلنا ہے, آپ نے پلان کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب تو آپ کے پاس تھوڑی سی انفارمیشن بھی آ گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میچ 5 دن نہیں جائے گا, تو پھر آپ نے پلان کرنا ہے کہ ہم نے چھوٹا میچ کیسے کھیلنا ہے. حالانکہ نارملی جب آپ 5 دن کا میچ پلان کرتے ہیں, اس میں سب سے بڑی جو پہلے پلاننگ ہوتی ہے کہ دوسری ٹیم کو ہم نے اس کی جیت ہم نے ختم کر دینی ہے. ٹھیک ہے نا, دیٹ از دا وے کہ آپ نے 5 دن کا میچ کھیلنا ہے جی, کہ ہم وننگ پوزیشن میں آ گئے ہیں, ہمارے ہارنے کا کوئی چانس نہیں, اب ہم نے جیت ہی کھیلنی ہے. لیکن پچھلے میچ میں بھی وہ پلاننگ نظر نہیں آئی تھی, آپ نے دونوں سائڈیں رکھی ہوئی تھی کہ ہار کے چانسز بھی تھے. لیکن یہاں پہ جس طرح کا پچ ہے, جو کنڈیشنز ہیں, یہاں پہ آپ نے یہی 2.5-3 دن کا میچ آپ نے پلان کرنا ہوگا. آپ نے اسی طرح بالنگ کرنی ہے, آپ نے اسی طرح بیٹنگ کرنی ہے. تو ریئل ٹیسٹ ہوگا ٹیم کا بھی, اسپیشلی ہمارے اسپورٹس اسٹاف کا. ٹھیک ہے نا, ٹاس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ کو دونوں چیزیں پلان کرنی ہوگی, پہلے بیٹنگ آتی ہے یا بالنگ آتی ہے. ہماری اپروچ ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ کہ ہم نے آج جیتنے کے لیے کھیلنا ہے, یا پھر وہ راشد بھائی والی بات ہے جی کہ ہم 1-1 پہ ہی ہم ہیپی ہیں کہ ہم نے اپنی صرف سیف سائڈ دیکھنی ہے. لیکن 1-1 پہ آپ سیف نہیں ہیں, آپ کو کافی زیادہ جواب دینے پڑیں گے اور آگے چل کے پرابلم ہوگی آپ کو. تو میرے خیال میں کہ اگر یہاں پہ ہوتا ہے نا جی کہ اگر ہم جیتنے کے لیے جاتے ہیں تو 50% چانسز ہے کہ آپ ہار بھی سکتے ہیں. آئی تھنک پھر بھی جانا چاہیے آپ کو, رادر کہ آپ جی 30% جیتنے کے لیے جائیں اور 70% آپ سیف کھیلیں, گو فار دا کل. ٹھیک ہے, ہار بھی گئے تو کیا ہوگا اس میں. تو مائنڈ سیٹ وہی ہونا چاہیے کہ ہم نے میچ کا رزلٹ لینا, آیا ہم جیتیں یا وہ جیتیں. یہ جو چھوٹا میچ 1 all اس پہ نہیں جانا چاہیے. لاسٹ جو 15 ہم اننگز کھیلے ہیں ٹیسٹ میچز میں, اس میں سے 9 میں وی ہیو بین آؤٹ لیس دین 250 ان ٹیسٹ میچز. ہم تو بوسٹ یہی کرتے ہیں نا کہ ہماری بیٹنگ بڑی تگڑی تھی, مصباح, یونس, بٹ لاسٹ 15 میں سے 9 جو کینز ہیں ہم 250 بھی نہیں کیا. اب پھر 5ویں دن پہ چلے گئے. دیکھیں راشد بھائی نے جو پہلے بات کی تھی, بالنگ کہاں ہے ہماری اس میں, وہ کیا اسٹیج تھی, کیا سرکمسٹانسز تھے, کیا سچویشن آپ کے سامنے ہی ہے سچویشن لاسٹ 15 اننگز. تو آپ نے بس 400 چیز کرنا ہوگا, 450 آؤٹ ہوں گے نا پھر. ٹھیک جی سکل بھائی, یہ پچ پہ اور وہ سارا دیکھتے ہوئے دیکھیں, یو کان بیٹ دا نیچر, وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے. بٹ دا تھنگ از, میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح کی جس برانڈ کی ویسٹ انڈیز کرکٹ کھیل رہا ہے, ہمیں تو یہ چیز سوچنی ہی نہیں چاہیے تھی بیفور دا سیریز کبھی یہ ہم سے جیتیں گے یا ڈرا. ہارنا اور ڈرا میرا خیال ہے یہ تو ہماری مینٹیلٹی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. اور انفارچونیٹلی ایسی سچویشن بن گئی جو پچھلے ٹیسٹ میچ کھیلے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ٹیسٹ میچ کا جو مومنٹم تھا وہ پہلی اننگز میں وہ چھوڑ بیٹھے تھے. پہلی اننگز میں جس طرح کی ہماری بہت ہی سلو رن ریٹ